तीन किस्म की औरतों की ये तीन आदतें घर की खुशियों को छीन लेती हैं और जिंदगी को तंगी में बदल देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं और घर में ऐसी नहूसत लाती हैं कि खुशहाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर जन्नत बने तो इन तीन किस्म की औरतों से बचो। ये वो औरतें हैं जो बादशाहों को फकीर बना देती हैं और सुकून को मौत की नींद सुला देती हैं। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती हैं और खुशियों को वीरानी में बदल देती हैं। आप गौर करें कि कहीं आपके घर में वो औरतें तो नहीं जो ये तीन गुनाह बड़े शौक से करती हैं और इस वजह से आपका घर भी गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है। अगर ये औरतें आपके घर में मौजूद हैं तो समझ लें आपके रिज्क की बरकत और सुकून की नेमत खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को जलाल में बदल देती हैं और घर को परेशानियों का शिकार बना देती हैं। हकीम लुकमान ने फरमाया कि ऐसी औरतों से बचना जिनके आमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दें। दोस्तों, अगर तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर वो कौन सी तीन किस्म की औरतें हैं जो आने वाले रिज्क को ठुकरा देती हैं? फरमाया, नंबर एक, वो औरत जो कुर्बत के दिनों में अपने शौहर से हराम का तकाजा करती है और कहती है कहीं से लाओ, हलाल हो या हराम, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। यहां पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाना जरूर समझूंगा। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा, तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो लेकिन मैं हमेशा बहता रहता हूं। कि जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुम्हें पिघला दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा और कहने लगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे मियां बीवी की कहानी जिनकी मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी ने फरिश्तों को भी हैरत में डाल दिया। वो कहानी कुछ यूं है, एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआओं के साथ रुखसत करता और खुद काम की तलाश में निकल जाता। बीवी एक बहुत इबादत गुजार और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन गरीबी ने उसके दिल को थोड़ा सख्त बना दिया था। वो अक्सर अपने शौहर से कहती, हमारी जिंदगी में खुशहाली कब आएगी? क्या यह गरीबी हमेशा हमारी किस्मत में लिख दी गई है? शौहर मुस्कुराते हुए जवाब देता, सब्र करो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। आजमाइश के बाद जब उसके बंदे कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, वो हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। लेकिन बीवी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता, आखिर इन बुरे दिनों से हम कब बाहर निकलते हैं? एक दिन शौहर बीमार पड़ गया और काम पर नहीं जा सका। बीवी ने घर के हालात को देखकर खुद ही बाजार जाने का फैसला किया ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके। लेकिन बाजार पहुंचते ही उसके पास भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वहां एक दुकानदार के पास गई और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मुझे कुछ आटा और खाने का सामान उधार दे सकते हो। दुकानदार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो लेने का हक कैसे है? बराए मेहरबानी उधार मांगकर हमें शर्मिंदा मत करें। यह कहकर दुकानदार ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। बीबी दिल शिकस्ता होकर घर वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था और ना ही बेचैनी, बल्कि सब्र के आसार थे। उसने घर पहुंचकर शौहर के करीब बैठकर कहा, आज मैंने बाजार में अपनी बेबसी की इंतहा देखी, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह हमें आजमाइश में डाल सकता है तो वही हमें इससे निकाल भी सकता है। आज से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, बस अल्लाह से मदद मांगूंगी। उसी रात दोनों ने मिलकर दुआ की और अपने दिल का हाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। रात गुजर गई, सुबह हुई, शौहर की तबीयत में कुछ बेहतरी आई।
وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لے کر محنت مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی اور وہ سوچتا جا رہا تھا، اب جا کر میں بیوی کو کیا کہوں گا جو دن رات غریبی کے بوجھ تلے پریشان رہتی ہے، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے۔ آج بھی وہ مجھ سے سوال کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی اور بھی مشکلات میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ وہاں غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا۔ آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، بھوکے مر جاؤ لیکن اللہ کی منع کی ہوئی چیز مت کھاؤ۔ اس کی سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو پگھلا گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے کچھ ٹکڑے نکالے، انہیں شاپنگ بیگ میں ڈالا اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر بیوی کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا دیا، یہ سب میں نے مجبوری میں کیا ہے، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے تیار نہ ہوتا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا تم کچھ لے کر آئے ہو؟ شوہر نے بیگ کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکا لی اور کہا، ہاں لایا ہوں، اسے پکاؤ۔ بیوی نے خوشی خوشی بیگ سے گوشت نکالا اور ایک دیگچی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا۔ نیچے آگ جلائی اور کچھ دیر بعد جب دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ گوشت کی جگہ دیگچی میں صرف خون ہی خون تھا۔ اسے حرام کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، ہاتھ کانپنے لگے اور اس کو بدبو برداشت نہ کر پائی فوراً بیگ اور دیگچی کو لے کر شوہر کے پاس پہنچی جو آنگن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر اس نے کہا، سچ بتاؤ، یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ شوہر نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرمندگی کی پرچھائیاں تھی۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، تمہاری بھوک، تمہارے چہرے کی مایوسی میرے دل پر بھاری ہو گئی تھی، میں سمجھ ہی نہیں پایا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے شوہر کے قدموں میں گر پڑی اور کہا، اے میرے سرتاج، مجھے بھوک سے مرنا منظور ہے لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے لیکن اس کا حکم توڑنا ہمیں کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا تم نے نہیں جانتے حرام رزق کبھی بھی سکون نہیں ہوتا؟ جو عورتیں اپنے شوہر کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں وہ دنیا کی بدقسمت عورتوں میں سے ہوتی ہیں۔ بیوی کے ان الفاظوں کو اللہ کی ذات نے اتنا پسند کیا کہ اسی لمحے ان پر رحمت نازل کر دی۔ ان کی زندگی کی آزمائش ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ کون سا جملہ تھا جو بیوی نے کہا تھا، اے میرے شوہر، میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں لیکن مجھے حرام مت کھلانا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے اور اس گھر میں بے شمار رزق لانے کی بنیاد رکھ دی۔ دوسرے دن اس کا شوہر گھر سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص اس کے دروازے پر آیا۔ اس شخص نے کہا، مجھے آپ کے گھر کے پاس گزرتے ہوئے جنت کی خوشبو آئی ہے، کیا میں یہاں رات گزار سکتا ہوں؟ یہ سن کر شوہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔
اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اگر مہمان کو اپنے گھر میں بیٹھا دیا تو ظاہر ہے اسے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، جبکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، مہمان اپنے کمرے میں بیٹھاؤ، یہ لو میرا ایک لباس، اسے بیچ کر مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا۔ اجنبی شخص نے رات وہیں گزاری اور صبح جاتے وقت انہیں ایک تھیلا دیا۔ اس نے کہا، یہ تھیلا آج سے 10 سال پہلے میرے مرشد نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب بھی اور کہیں بھی تمہیں کسی کے گھر کے اندر سے جنت کی خوشبو آئے تو یہ امانت اس گھر میں رہنے والوں کے سپرد کر دینا، لہٰذا یہ لیجئے اپنی امانت اور مجھے اجازت دیجئے۔ جب شوہر بیوی نے تھیلا کھولا تو اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اب مشکل وقت ختم ہو چکا تھا اور آگے صرف آسانی ہی آسانی تھی، کیونکہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں سے حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں، وہ جلدی ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج کی ایک عورت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ عورت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہی، اسے حلال اور حرام کا فرق معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے، اگر تم اپنے گھر میں بے شمار رزق لانا چاہتے ہو، غریبی اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو حرام سے بچو، اپنے شوہر سے حلال کی مانگ کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ گھر کا رزق ختم کر دینے والا دوسرا گناہ تکبر ہے۔ تکبر چاہے مال کا ہو، دولت کا ہو، حسد کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ تکبر چاہے بیوی کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے، اس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تکبر کی بات آئی تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ ابھی آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک دن ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ سے کہا، آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، میرا رونے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا، جاتے جاتے میرا پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا، میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر سکون کر لوں، آرام کر لوں۔ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب کی دنیا میں ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ سے کہا، آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، میرا رونے کو دل کر رہا ہے، اسی لیے آج مجھے کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور میرے اندر کی سختی ختم ہو جائے۔ یہ سن کر دوسرا پہاڑ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے اور جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زمین پر انسانوں کا حال خراب تھا، گناہوں کی بھرمار تھی۔ اللہ کی زمین پر ایک غریب انسان رہتا تھا جس کی زندگی محرومیوں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے نہ صرف حقیر جانا بلکہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کے حصے کا رزق بھی چھین لیا۔ دوسرا پہاڑ آگے سے کہنے لگا، یہ انسان دن رات اللہ سے دعا کرتا کہ اس کی مشکلات آسان ہوں، لیکن اس کی آزمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جو نہ صرف انسانوں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی سبق بن گیا۔ یہاں پر خواب کا منظر اور بھی گہرائی میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی نے اپنے خواب میں وہ واقعہ پوری طرح سنا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جاگے اور محسوس کیا کہ انسانی غفلت اور گناہ کتنے بھاری ہوتے ہیں، بلکہ اس کی غریبی کو بھی اس کے کردار کا عیب سمجھا جاتا۔
وہ ہر رات اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا اور دعا کرتا، اے میرے اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا حال بھی دیکھ، میرے آنسو بھی دیکھ اور مجھے صبر عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے، آج کا ہمارا سماج بھی ایسا ہی ہو گیا ہے۔ دولت مندوں کو عزت دی جاتی ہے مگر غریبوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان کے ایمان اور اخلاق کی قدر کرنے کی بجائے اس کے لباس اور جیب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب انسان بھوک سے بلکتا ہے تو اسے حقارت کی دھتکار دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے، یہ غریب جب اپنے رب کے سامنے گرتا ہے تو بخدا عرش کو ہلا دیتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ دولت مند انسانوں سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ وہ ذات ہے جو برے سے برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خیر، پہاڑ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک دن اس غریب کو پتا چلا کہ گاؤں کے سب سے بڑے امیر کے گھر شادی ہے۔ پورے گاؤں میں چرچا تھا، شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی اور رنگ برنگے کھانوں کا انتظام بھی ہوگا۔ وہ غریب شخص اپنی بھوکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگا، کیوں نہ میں وہاں چلا جاؤں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے اور شام کو اپنی بیٹے کے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں۔ جوانوں، دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آج ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریبات میں غریبوں کو شامل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا ذکر کرنا بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں میں کھانا برباد ہوتا ہے، لیکن کوئی ان بھوکے پیٹوں کی فکر نہیں کرتا جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، لیکن وہی کھانا غریب کی جولی میں ڈالنے سے ان کا غرور چوٹھل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا سماج ہے جہاں ضرورت مند اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی بالکل بھی مدد نہیں کی جاتی۔ خیر، بھوک کا کٹورا اٹھائے وہ غریب آدمی بھی اس امیر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ شاید اللہ اس کی بھوک مٹانے کا کوئی راستہ ضرور بنائے گا، لیکن وہاں جو ہوا اس کی زندگی کا سب سے بڑا کڑوا لمحہ تھا۔ جیسے ہی وہاں غریب شخص امیروں کی شادی میں جا کر ایک خالی کرسی پر بیٹھا، اس کے دل میں امید جاگ اٹھی کہ ابھی کھانا لگے گا، میں خود بھی کھاؤں گا اور اپنی بھوکی بیٹی کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ آج میری بیٹی کے چہرے پر مسکان ضرور آئے گی، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جس کی بیٹی کی شادی تھی، اس امیر کی نظر اس غریب پر پڑ گئی۔ غریب کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ حقارت سے اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ 2 ٹکے کا آدمی یہاں کیسے آ گیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کی؟ نوکروں کو کہا، اسے فوراً اٹھا کر باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دو تاکہ اپنی اوقات کا پتہ چل جائے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وہاں غریب شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے اور حسرت بھری نگاہیں ان رنگ برنگے پکوانوں کو دیکھ رہی تھی جو اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں کھائے تھے۔ لوگ کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور اسے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہاں انسان نہیں بلکہ کوئی بے قیمت چیز ہو۔ خیر، تمام لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دعوت ختم ہو گئی، کرسیاں اور میزیں اٹھا لی گئیں۔ روشنی سے چمکتا ہوا محل دوبارہ ایک خاموش سایہ بن گیا۔ رات کی تاریکی نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اس تاریکی میں وہ غریب شخص اب بھی کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور دل میں ایک سوال تھا، کیا انسان کی قدر صرف اس کی دولت سے ہے؟ کیا غریبی گناہ ہے؟ پھر وہ وہاں سے آہستہ سے اٹھا۔ اس کے کپڑوں پر دھول تھی، اس کے قدم بوجھل تھے۔ اس نے تھکے ہارے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک دعا تھی، اے میرے رب، تو سب کچھ دیکھتا ہے، میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میری جھولی ضرور بھرے گا۔
میری بیٹی بھوکی ہے اور میں بے بس ہوں، اے میرے اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر کیا ہوا؟ غریب شخص نے ایک بار حسرت بھری نگاہوں سے اس امیر شخص کے محل کو دیکھا اور اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ گھر جہاں اس کی ننھی سی غریب بیٹی اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جل رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آج میرا بابا کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئے گا۔ باپ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ دروازے کے باہر کچھ پل کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ اندر جا کر بیٹی کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آؤں گا، لیکن میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس رات بھی بیٹی کی بھوک برداشت کرنی تھی۔ دروازے پر بیٹھی بیٹی باپ کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر جیسے ہی اس نے باپ کے ہاتھ خالی دیکھے اس کی خوشی ماند پڑ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھام کر ایک ایسا جملہ کہا جو انسانیت کا بڑا سبق بن گیا۔ بیٹی نے کہا، ابا ایک وعدہ کرو، چاہے میں بھوک سے مر جاؤں مگر مجھے حلال کھلاؤ، حرام نہیں۔ اگر حرام کھا کر مر گئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سن کر باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، تیرا صبر اور ایمان مجھے اللہ سے اور قریب لے کے آیا ہے۔ اللہ کا کرم ہمیشہ اس کے صبر کرنے والے بندوں پر ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اس غریب شخص کے صبر اور دعائیں قبول کی، اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ وہ اپنی زندگی کے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ آیا۔ جو شخص کبھی لوگوں کے لیے حقیر تھا اب وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا اور اللہ کی برکت سے وہ دن بدن کامیاب ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ گاؤں کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ اس شخص نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی خوشی کے بارے میں سوچا اور اس کی شادی دھوم دھام سے کی۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ دعوت میں رنگ برنگے پکوان بنے، ہر طرف روشنیوں کا سما تھا، لیکن اس موقع پر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ایک غریب شخص جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا اور جسم کمزوری کا شکار تھا، کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس امیر شخص کی نظر اس پر پڑی اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اس غریب کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا، میرے دوست تو یہاں نہیں، میری کرسی پر بیٹھ۔ اس نے اس غریب شخص کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا دیا، پانی پلایا اور اس کا منہ صاف کیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے آس پاس بیٹھے امیر لوگ حیرت سے مبتلا ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا، نمبردار صاحب یہ کون ہے اور آپ اسے اپنے ہاتھوں سے کیوں کھلا رہے ہیں؟ نمبردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے کبھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، جس نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے میری بیٹی بھوک سے روتی رہی، مگر میں نے صبر کیا اور آج اللہ نے مجھے اس کی مدد کا موقع دیا ہے۔ پھر وہ مزید بولا، میں اس غریب شخص کو اس لیے کھلا رہا ہوں کیونکہ یہ میری اللہ کی مخلوق ہے اور آج یہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسی طرح اس کی مدد کرتا۔ میری دولت کا مقصد یہی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، نہ کہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے پہاڑ کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ واقعہ آج بھی میری آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، لیکن افسوس کہ انسانیت کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اور ظالم کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت
और दूसरों के दुख दर्द को बांटना है। गरीबों की दुआएं जमीन और अर्श दोनों पर असर करती हैं और वो सब्र और अजीमत जो दिखाते हैं उन्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।